लाहु मुत्तबिउ मा अंज़ल अल्लाह, जब इनको कहा जाता है उसकी पैरवी करो जो अल्लाह ने उतारा है, जब इनसे कहा जाता है कि उसकी पैरवी करो जो अल्लाह ने उतारा है। जरा लफ्जी तर्जुमा में करने लगा, उस लफ्जी और कोई कुरान तर्जुमे वाला भी है कि नहीं? है। मैं बड़ा बाज़ दफा सोचता हूं कि असल में हमारे अवाम का कोई कसूर नहीं, खुदा की कसम है। लोग बिल्कुल सीधे साधे ईमानदार, दीनदार, मुत्तकी, परहेजगार हैं, लेकिन मौलवियों ने कुरान की राह में इतनी इतनी बड़ी दीवारें खड़ी कर दी है कि ताकि कोई कुरान न समझ सके। कुरान की राह में इतनी इतनी दीवारें खड़ी कर दी है कि कोई कुरान और कुरान के साथ साथ मोहम्मद रसूलुल्लाह का फरमान न समझ सके। दीवारें खड़ी की है। जाहिर है कि एक मोमिन जब कुरान पढ़ता है या नबी का फरमान सुनता है, फिर उसका जी चाहता है कि कुरान और नबी के फरमान पर अमल करे। अब मुल्ला समझते हैं कि फिर हमारी दुकानदारी तो खराब हो गई। उन्होंने क्या किया? उन्होंने कुरान की राह में बड़ी बड़ी रुकावटें खड़ी कर दी। कुरान की राह में बड़ी बड़ी, ये कुरान मजीद है, मैंने जानबूझकर तर्जमे वाला कुरान मांगा है। ये शाह रफीउद्दीन साहब के तर्जमे वाला कुरान है। मैं चाहता हूं कि मैं कोई बात ना कहूं, सिर्फ जो शाह साहब ने तर्जमा लिखा है वो पढ़ूं। शाह रफीउद्दीन साहब को जानते हो कौन थे? शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह के बेटे, हनफी और मसलक थे। क्या मसलक था इनका? हनफी। इन्होंने दूसरे पारा कुरान मजीद का दूसरा पारा, रुकू कौन सा है? चौथा। इसमें लिखा है, इसका तर्जुमा करते हैं, व इज़ा क़ीला लहु मुत्तबिउ, और जब कहा जाता है वास्ते उनके, पुरानी उर्दू है, जरा ध्यान से सुने, जब कहा जाता है वास्ते उनके, यानी उनको कहा जाता है पैरवी करो उस चीज की के उतारा अल्लाह ने। पैरवी करो उस चीज की के उतारा अल्लाह ने, यानी किसकी? कुरान की या मोहम्मद के? दोनों में कोई फर्क नहीं है। ये भी अल्लाह की वही है, वो भी अल्लाह की। जब इनको कहा जाता है पैरवी करो उसकी जो के उतारा अल्लाह ने, कालू बल नत्तबिउ मा अलफैना अलैहि आबाना, वो कहते हैं बल्कि पैरवी करेंगे हम उस चीज की के पाया हमने ऊपर उसके बापों अपनों को। जवाब में क्या कहते हैं? बल कहते हैं बल्कि पैरवी करेंगे हम उस चीज की के पाया हमने ऊपर उसके बापों अपनों को। क्या अगरचे हो बाप उनके न समझते कुछ और न रह पाते? ये कुरान का लफ्जी तर्जुमा है। समझ आया है कि नहीं? जब उनको कहा जाता है खुदा की किताब पर या मोहम्मद के फरमान पे अमल करो, तो क्या कहते हैं? हम तो उस पर अमल करेंगे जिस पर बाप दादे को अमल करते हुए। खुदा कहता है, ऐ मेरे नबी, इनको पूछो कि इनके बाप दादे पे वही उतरती थी। इनके बाप दादे का मजहब है। मजहब किसका है? अल्लाह का और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। लेकिन शैतान ने कुरान हदीस समझने की राह में रुकावट खड़ी क्या की कि हमने अपने बड़ों को ये करते हुए पाया। इसलिए हम, इसका मतलब हमारे बाप दादा गुमराह थे। इसका मतलब यह है कि हमारे बाप दादा
قرآن. نہیں سمجھ آئی بات کی؟ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو سوال کی سمجھ آ گئی ہوگی. حیرانگی کی بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی قرآن حدیث کا مسئلہ بیان کیا جائے کہتے جی پھر اتنا بڑا آدمی اس نے کیسے یہ کہا ہے؟ کتنے بڑے آدمی ہوئے ہیں کائنات میں؟ اربوں سے زیادہ. کتنے بڑے آدمی ہوئے ہیں؟ لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں. ایک ایک آدمی کی بات کو اب دیکھو گے کہ اس نے ایسا کیوں کیا، ایسا کیوں کیا. یہ دین نہ ہو گیا، گورکھ دھندا ہو گیا. خدا نے پورے قرآن میں کسی بڑے کی پیروی کا قرآن میں حکم ہے. کیا حکم دیا؟ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. اب کیا بات ہے؟ آدمی اس کے جواب میں کیا کہے؟ سنو ذرا بات کو. مسئلہ اصل میں لوگوں کے دماغوں پہ پردہ کیسے ڈالا گیا ہے. کہتے ہیں جناب آج سے جو 100 سال پہلے ہوا ہے، یہ دکھانا قرآن. آج سے جو 100 سال پہلے ہوا ہے اس کی بات ٹھیک ہے کہ یہ تاج کمپنی جو پرسوں بنی ہے اس کے چھاپے ہوئے قرآن کی بات ٹھیک ہے؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اور اللہ کے بندو خدا کا خوف کرو، بات کو سمجھو. بات تاج کمپنی کی نہیں ہو رہی، بات اس قرآن کی ہو رہی ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یا تو کہو کہ یہ قرآن کی آیت نہیں سمجھائی بات. ایک دوست نے پوچھا ہے، ایک نہیں دو تین نے. کہتے ہیں جناب رفع یدین کی حدیث یہ تو بخاری کی ہے اور پہلے بزرگ وہ بخاری سے پہلے ہوئے ہیں. اللہ کے بندو یہ بالکل ایسے ہی ہے جس طرح کہے کہ یہ جو آیت آپ نے پڑھی ہے یہ تو تاج کمپنی کی ہے. اور نہیں سمجھ آئی بات کی؟ نہیں آئی. یہ آیت جو ہے یہ تاج کمپنی کی آیت ہے. کس کی آیت ہے؟ قرآن کی. کس کی آیت ہے؟ قرآن پاک کی آیت ہے. ہم تاج کمپنی کا حوالہ نہیں دیں. کسی کتاب میں بھی ہو قرآن کی آیت، وہ قرآن کی آیت ہی ہے. کتاب سے کوئی فرق نہیں. اسی طرح جو حدیث بخاری شریف میں آئی ہے وہ بخاری کی حدیث ہے. دنیا کے کسی ملا نے یہ نہیں کہا. 1300 سال میں 1200 سال ہو گئے ہیں بخاری شریف کو، آج تک کسی ایک بندے نے یہ نہیں کہا کہ اس میں جو حدیثیں ہیں یہ بخاری کی ہیں. ساری امت کا اتفاق ہے کہ اس میں جو حدیثیں ہیں یہ محمد الرسول اللہ کی ہے. کس کی ہے؟ حیرانگی کی بات ہے. مقابلہ بخاری کا اور امام ابو حنیفہ کا کرواتے ہیں. کوئی عقل پہ پردہ پڑ گیا. سوال گندم جواب چلے. سارا دن میں نے کل رات سمجھائی ہے بات کہ مسئلہ مقابلہ امام بخاری اور امام ابو حنیفہ کا رحمت اللہ علیہما، ان کا مقابلہ نہیں. اگر بات یہ ہو کہ ایک آدمی یہ کہے کہ فلاں نے یہ کہا، ہم کہیں امام بخاری نے یہ کہا، پھر بدلہ کہے کہ بھائی امام بخاری کی بات کیوں ہے، فلاں کی بات کیوں نہیں. اور ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ کسی بڑے کے مقابلے میں کسی بڑے کی بات نہ رکھو، بلکہ جب بھی بات رکھی جائے محمد الرسول اللہ کی رکھی جائے صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے یہ عجیب فضول سوال ہے کہ جی بخاری معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اس کا معنی یہ ہوا کہ حدیث کی کسی کتاب پر کوئی اعتماد نہیں، اور اگر حدیث کی کسی کتاب پر اعتماد نہیں تو پھر قرآن پر کیسے ہے؟ بخاری شریف تو 1200 سال پہلے لکھی گئی تھی، قرآن تو یہ 10 سال پہلے چھپا ہے. عجیب بیوقوفی کی بات ہے. مسئلہ یہ ہے کہ امت کا اتفاق ہے کہ اس کتاب کے اندر جو بھی حرف ہے وہ رب کا ہے. امت کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ اس میں جو آیت بھی ہے یہ کس کی ہے؟ رب کی ہے، چاہے آج سے 100 سال بعد چھپے.
چاہے آج سے 100 سال. اسی طرح امت کا اتفاق ہے کہ بخاری شریف میں جو حدیث بھی ہے وہ محمد الرسول اللہ کی ہے، چاہے وہ 2000 سال بعد چھپے. مسئلہ تو حدیث کا ہے، کتاب کی کیا بات ہے؟ اور پھر میں نے یہ بتلایا تھا کہ اگر سارے لوگوں کو حدیثیں ساری پہنچ جاتی تو پھر یہ 4 مذہبوں کا جو تم نے مسئلہ بنایا ہوا ہے، ان 4 مذہبوں کی ضرورت ہے. میں چاہتا ہوں، میں سمجھانے کے لیے یہ بات کرتا ہوں، ذرا سمجھو، کوئی غصے کی بات نہیں ہے. پھر اگر سب کو حدیث پہنچی ہے ایک جیسی، سب کو سارے مسئلے معلوم تھے، پھر ایک کہتا ہے حرام ہے، دوسرا کہتا ہے حلال ہے، پھر اختلاف کیوں ہوا ہے؟ نہیں سمجھ آئی بات کی. اگر سب کو سارے مسئلے، پھر 4 مذہب آپ کس طرح ہوگے؟ اب اتنی بات میں کس طرح آپ کو سمجھاؤں؟ ایک امام کہتے ہیں آج مسئلہ ذرا صاف ہی ہو جائے، یہی مسئلہ آج صاف ہو جائے، مسئلہ سمجھ لو. آج 4 بڑے مذہب ہیں مشہور. کتنے مذہب ہیں؟ ایک حنفی، دوسرا شافعی، تیسرا مالکی، چوتھا حنبلی. 4 مذہب، اور ان کے مقابلے میں ہم کہتے ہیں کہ ہمارا مسلک وہ ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو ان میں سے وہ کہتا ہے جو اللہ رسول نے کہا ہے ہم مانتے ہیں، اور جس کی بات اللہ رسول کی بات کے مطابق نہیں ہے وہ ہم ماننے کے لیے تیار نہیں. اب مسئلہ ذرا توجہ کے ساتھ سمجھو. اگر 4 کو آپ کہتے ہیں امام صاحب کو یہ حدیث نہیں پہنچی، شافعی کہے گا کہ امام شافعی کو نہیں پہنچی، مالکی کہے گا امام مالک کو نہیں پہنچی، حنبلی کہے گا امام احمد بن حنبل کو. اب یہاں کشتی کروانی ہے کہ پہنچی ہے کہ نہیں پہنچی؟ کیا فضول بات ہے؟ یا تو ہو کہ 4 کے مذہب ایک ہو. اگر 4 کا مذہب ایک ہے تو پھر 4 بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ میں نے پہلے کہا تھا کہ رفع یدین کے مسئلے میں ہمارا یہ عقیدہ نہیں، امام شافعی کا یہ عقیدہ ہے کہ اگر کوئی شخص رفع یدین نہیں کرتا تو اس کی نماز، ہم کہتے ہیں کہ سنت کے خلاف ہے، لیکن امام شافعی کہتے ہیں کہ نماز ادا ہی. اب یہ بھی تو امام ہے، 4 اماموں میں سے ایک امام یہ بھی تو ہیں. اب ان کو نہیں پتا تھا. اب اگر آپ ایک کا تعصب کریں گے، دوسرا دوسرے کا تعصب کریں گے، پھر مسئلہ تو حل، پھر تو اڑے رہیں گے سارے. سنو ذرا بات، یہ تو معمولی بات ہے، تمہیں ایک مسئلہ بتلاتا ہوں. اختلاف کتنے کتنے بڑے ہوئے ہیں. امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا کہنا ہے کہ اگر انسان آزاد عورت سے شادی کر سکتا ہو، آزاد عورت سے شادی کر سکتا ہو تو غلام عورت سے اس کی شادی جائز، اس کا نکاح نہیں ہوتا. عورتیں، اب تو غلامی کا زمانہ ختم ہو گیا، جب جنگیں ہوتی تھی تو وہ جو کفار کے لڑنے والے قیدیوں کی عورتیں آتی تھی ان کو باندیا بنایا جاتا تھا. امام شافعی کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص مہر دینے کی طاقت رکھتا ہے، اس کے پاس روٹی کھلانے کے پیسے موجود، اس کی کسی باندی اور کنیز سے شادی ہو سکتی، اگر شادی کرے تو پھر فرمایا کہ نکاح باطل ہے. نکاح اگر اولاد ہو تو کہتے ہیں اولاد حرام کی ہے. اولاد اگر بندہ مر جائے تو یہ اولاد بندے کی وارث نہیں ہوتی. یہ مر جائے بندہ تو بندے کی اولاد وارث. سمجھ آئیے مسئلہ، یاد رکھو گے کہ نہیں؟ اگر ایک بندہ استطاعت کے باوجود آزاد عورت سے شادی کر سکتا ہے لیکن اس کے باوجود آزاد سے نہیں کرتا، غلام عورت سے کرتا ہے، امام صاحب کہتے ہیں اس کا نکاح نہیں ہوا، اس کی اولاد حلال کی اولاد نہیں ہے. اگر مر جائے تو یہ اولاد اس کی وارث نہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کیا کہتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں کہ نکاح جائز ہے، شادی ہو سکتی ہے، اولاد اولاد حلال ہے، مر جائے گا تو وارث
ہوگی. یہ کہتے ہیں حرام ہے, یہ کہتے ہیں حلال ہے, یہ کہتے ہیں اولاد ہے, یہ کہتے ہیں اولاد ہے ہی نہیں, یہ کہتے ہیں وارث ہوگا, یہ کہتے ہیں وارث ہوگا ہی نہیں. ملا آتا کہتا دونوں حق پر ہیں, کہتا ہے دونوں, یا پھر ہمارے سروں کو دولے شاہ کے چوہوں کا سر بنا دو. ہمیں یہ بات سمجھ میں, دونوں حق پہ کیسے ہو گئے؟ حرام کہنے والا بھی سچا ہے, حلال کہنے والا بھی سچا ہے, دونوں درست کیسے ہوئے؟ درست صرف وہ ہے جس کی بات رب کے قرآن کے مطابق ہے, محمد کے فرمان کے مطابق ہے صلی اللہ ہو. دیکھیں میں قرآن کیا کہتا ہے, 5واں پارہ ہے, تم حدیث کی باتیں کرتے ہو. ٹھوکریں بڑی بڑی لگی ہیں, بڑے بڑے کو لگی ہے, لیکن فرق ہے, ایک ہے کہ غلطی ہو جاتی ہے اور اس کو غلطی کا علم اللہ اس کو معاف کر دے گا, اللہ اس کو معاف کر دے گا. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ بڑے بڑے بزرگوں کو غلطی لگ گئی ہے, انہوں نے جان بوجھ کر غلطی, اس لیے اللہ ان کو معاف کرے گا. لیکن اگر کوئی شخص اس کو معلوم بھی ہو جاتا ہے کہ غلطی ہے, پھر بھی ڈٹا رہتا ہے, ایسے شخص کو قیامت کے دن معافی مل سکتی نہیں. سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ ایسے شخص کو معافی مل سکتی. میں کہتا ہوں یہ کوئی ایک مسئلہ ہے, 300 حدیث ہے, 300 حدیث جس پہ پوری امت کا اتفاق ہے. غلطی لگ گئی ہے ایک امام کو, 300 حدیث کے مخالف مسئلہ بیان کیا, کیوں کیا؟ ان کو حدیث پہنچی, غلطی ہو. کوئی حدیث کا ذخیرہ آج ہم نے دیکھا, آج حدیث کی کتابیں موجود ہیں, آج حدیث کی کتابیں چھپی ہوئی موجود ہیں. پہلے زمانے میں تو چھپی ہوئی موجود نہیں ہوتی تھی, کسی کو پہنچتی تھی کوئی بات, کسی کو نہیں پہنچتی تھی. آج حدیث کی کتابوں کی موجودگی میں بھی لوگوں کو غلطی لگ جاتی, ہمیں بیان کرتے ہوئے غلطی لگ جاتی. روزانہ ہمارے پاس کتابیں ہوتی ہیں, پھر پڑھا ہوا بھول جاتا ہے آدمی, پڑھا ہوا آدمی. یہ کیا بات ہے کہ جو ہو گیا جناب, اگر کوئی شخص غلطی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے. حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے, آپ نے کہا لوگوں, بڑی افسوس کی بات ہے مجھے, میں آج آپ کی طبیعت صاف کر کے بیچوں گا انشاءاللہ. میری عادت ہے کہ میں سخت مسئلہ بیان کرنے سے کترا کم ہوں, اس لیے نہیں کسی کا ڈر ہے. اگر ان وردی والوں کا ڈر نہیں تو باقی کس کا ڈر ہوگا؟ ڈر صرف اللہ کا ہے. لیکن کہتے ہیں چلو مثبت مسئلے بیان کرنے چاہیے, میری عادت یہی ہے. لیکن اب اگر کوئی کٹ حجتی کرتا ہے تو پھر مسئلہ سمجھانا پڑتا ہے. کوئی کٹ حجتی کرے تو مسئلہ سن لو. پھر آج مسئلے, اگر کوئی شخص مسئلہ بیان کرتا ہے, نبی پاک سے بات کو سنو ذرا, یہ مسئلہ بڑا باریک اور بڑا موٹا بھی ہے, باریک بھی ہے. انشاءاللہ ایک دفعہ سن لو گے توجہ سے, پھر کبھی اس کے سمجھنے کی ضرورت نہیں رہے. کہتے ہیں جناب, ایک بندہ, اس کے پاس کوئی سامنے دلیل موجود نہیں ہے, وہ اپنے اجتہاد سے مسئلہ بیان کرتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص اپنے اجتہاد سے مسئلہ بیان کرتا ہے 2 صورتوں سے خالی. نبی ہر چیز کو بیان کر کے گیا, فرمایا 2 چیزوں سے خالی نہیں ہے, یا اس نے صحیح بات بتلائی ہے یا اس کو غلطی لگ گئی, یا وہ صحیح بات تک کی تہ تک پہنچ گیا ہے یا نہیں پہنچا. فرمایا اگر بات کی تہ تک پہنچ گیا ہے اس کو 2 اجر ملے, اس کو. اور فرمایا اگر کوئی بات کی تہ تک نہیں پہنچا, غلطی ہو گئی ہے, اللہ اس کو غلطی کا بھی ثواب عطا کرے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے جان بوجھ کے مسئلہ غلط, اس نے اپنی فہم و فراست سے ایسا ہی بتلایا. غلطی لگ گئی ہے, اللہ دین کے مسئلے میں جد و جہد کرنے کا اس کو ثواب عطا کرے گا.
سمجھ آئی ہے بات کو نہیں؟ لیکن جس کو پتا چل گیا ہے کہ غلطی ہے اس کو قیامت کے دن کبھی معافی مل سکتی نہیں۔ اب ذرا سنو، میں نے کہا تھا جس دوست نے کہا پر امام صاحب کو ساری عمر پتہ نہیں چلا، یہ عجیب سوال ہے۔ میں نے دو باتیں کہی تھی اس دن کل کے درس میں۔ میں نے کہا اول تو یہ بھی پتہ نہیں کہ امام صاحب نے یہ بات کہی بھی ہے کہ یہ بند کر دو۔ میں نے کہا تھا یہ بھی کوئی پتہ نہیں ہے کہ امام صاحب نے یہ بات کہی بھی ہے کہ یہ تو ایسے بات کر رہا ہے بندہ جس طرح یہ بات بخاری شریف کی حدیث تو 200 سال بعد رسول اللہ کے ہاں اس کا حوالہ یہ ہے کہ رسول اللہ کے بعد 200 سال بعد درج ہوئی ہے، اور یہ اس طرح بات کر رہا ہے جس طرح یہ اپنے کان سے امام ابو حنیفہ سے سن کے آیا ہے۔ عجیب بات ہے، نہیں سمجھ آئی بات؟ مقابلہ تو یوں کر رہا ہے جس طرح وہ بات تو 200 سال بعد ہوئی تھی اور میں خود اپنے کان سے سن کے آیا۔ بھئی تجھ کو کس نے بتلایا امام صاحب نے یہ کہا ہے؟ کس نے کہا ہے؟ کس نے بتلایا ہے کہ امام صاحب رویہ نہیں کرتے تھے؟ کس نے کہا؟ امام صاحب نے اپنے ہاتھ سے لکھا ہے۔ دنیا میں کوئی مائی کلال، کوئی مائی کلال، کائنات میں کوئی مائی کلال یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب بھی لکھی ہے۔ لکھی نہیں، پھر کہا ہے ان کے 600 سال بعد ایک کتاب میں لکھا گیا ہے۔ وہ کتاب تو حجت ہو گئی جو 600 سال بعد لکھی گئی ہے اور جس کی کوئی سند موجود نہیں ہے، اور جو سند کے ساتھ رسول اللہ سے بات کہی گئی اور جس کو ساری کائنات کی امت نے مانا ہے اس کے بارے میں شبہ، اس سے زیادہ بھی تعجب کی بات ہے۔ اب اگر یہی بات میں یار ہو جائے تو پھر سنو بات۔ خواتین بھی بیٹھی ہوئی ہیں، میں نہیں چاہتا تھا مسئلے بیان کرنے، لیکن شرع میں کوئی شرم نہیں ہوتی۔ امام صاحب کا ایک مسئلہ یہ فقہ کی کتابوں کے اندر لکھا ہوا، یہ ذرا شیشہ کھول، فقہ کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے، سن لو مسئلہ توجہ کے ساتھ سنو۔ آئے گی آواز ہاتھ نہ لا، بیٹھے رہو بیٹھے رہو، آواز آئے گی بیٹھے رہو۔ فقہ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی شخص اجرت دے کر کسی عورت سے بدکاری کرتا، اگر کوئی شخص اجرت دے کر کسی عورت سے، اور سن آواز سن رہے ہو باہر والے ہو، بیٹھ جاؤ نا، پھر دوسرے بھی جان دو، ابھی ٹکر نہ لاؤ۔ اگر کوئی شخص اجرت دے کر کسی عورت سے بدکاری کرتا ہے، فقہ کی کتابوں میں لکھا ہوا حوالہ میرے ذمہ ہے، کعبے کے رب کی قسم ہے اگر حوالہ نہ دکھاؤں جتنا بڑا جرمانہ کو دینے کے لیے تیار ہوں۔ لکھا ہوا ہے کہ اس پر امام ابو حنیفہ کے نزدیک کوئی سزا نہیں۔ اور زنا کس کو کہتے ہیں؟ اور بولو زنا اور کس کا نام ہے؟ اور کس کا نام؟ زنا کس کو کہتے ہیں؟ کرائے پر عورت لے کر اس سے بدکاری کرنے کو زنا کہتے ہیں یا کسی اور کو کہتے ہیں؟ اس میں فقہ کی ساری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ امام صاحب کے نزدیک معاذ اللہ اگر کوئی شخص کرائے پر عورت لے کر اس سے بدکاری کرے اس پر کوئی حق نہیں۔ یہ فقہ کی حنفی فقہ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ اب دو باتوں کا فیصلہ کرو، یا کہو کہ یہ کتاب جس نے امام صاحب کے متعلق لکھا ہے حنفی فقہ کی چوٹی کی کتاب، حنفی فقہ کی چوٹی کی کتاب جس کو فتوے کے طور پر رائے کیا گیا ہے، یا کہو کہ اس نے امام صاحب کے بارے میں جھوٹ بولا، امام صاحب کے بارے میں جھوٹ بولا ہے۔ میرا عقیدہ یہ ہے کہ امام صاحب ایسی بات کر سکتے نہیں۔ کس نے کہا ہے؟ 1200 600 سال 800 سال بعد کتاب لکھی گئی ہے اور کوئی سند بھی موجود نہیں، کوئی سند بھی موجود نہیں۔ کہتا امام صاحب نے کہا 600 سال بعد تجھے خواب آ گئی ہے؟ امام صاحب نے کہا کہاں موجود ہے؟ بالکل اسی فقہ کی کتاب میں لکھا ہے کہ امام صاحب نے رقیہ دہلی کی۔ کس نے کہا؟ کس نے کہا ہے؟ کوئی ثبوت اس بات کا موجود نہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ اگر ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ ایسی بات امام صاحب نے
میں کہتا ہوں اگر کہہ دیا تو پھر اب کرنا شروع کر، یہی مطلب ہوا نا. پھر کہو جی پھر اتنا بڑا امام غلطی کرتا ہے، کیا بیوقوفی کی بات. قرآن کہتا ہے اذا قیل لهم تعالوا الى ما انزل الله والى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا. جب ان کو قرآن اور نبی کے فرمان کی دعوت دی جاتی ہے کہتے ہیں پھر ہمارے بڑوں نے غلط کیا. قرآن کہتا ہے کہ بڑوں کا نام دین نہیں ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ بڑوں کا نام دین نہیں ہے. یہ مسئلہ میں نے سمجھایا تھا. اب اس کی اتنی شرمناک مثالیں، اللہ کی قسم ہے میں اگر یہ مثالیں دوں مردوں کے سامنے بھی، مجھے تو عادت نہیں ہے اس طرح کی بات کرنے. میں نے تو زندگی میں اللہ کے فضل سے کبھی اپنے دوستوں کے، اپنے ہمجولیوں کے ساتھ بھی کبھی مذاق میں بھی ایسی بات نہیں کی. اللہ کی رحمت. یہ مسئلے اب بیان کرنے کے شرمناک مسئلے. یہ کیا مجھے شرم آتی ہے. بچے بھی یہاں بیٹھے، کون کہنا بیان کرتے ہیں؟ پاگل ہے. کچھ شرم کی باتیں ہیں. اتنی شرم کی بات ہے کہ اگر آدمی ٹاکی لپیٹ کر کسی سے بدکاری کرے تو اس کی کوئی سزا نہیں. یہ کوئی باتیں ہیں بتلانے کی، فقہ نہیں ہے پڑھتے ہو. قرآن حدیث کو لو، بڑے سے بڑا. میں کہتا ہوں میں غلطی کرتا ہوں، مولانا داؤد غزنوی نے غلطی ہو سکتا ہے، مولانا غزنوی سے غلطی ہوئی ہے، شاہ ولی اللہ سے غلطی ہوئی ہے، امام صاحب سے غلطی ہوئی ہے، صحابہ سے غلطی ہوئی ہے، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی غلطی ہو سکتی نہیں. کیوں؟ آسمان والے سے تعلق جڑا ہوا ہے. آسمان والے سے تعلق جڑا ہوا ہے. عرش والا کہتا ہے ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. یہ وحی کی بات. ایک میں نے مثال دی. اب آ کے آدمی کہنا شروع کر دے جی اور لو جی پھر امام صاحب کے متعلق تو لوگوں نے یہاں تک لکھا ہے ہدایت کے اندر کہ امام صاحب نے کہا ہے کہ بچے کو دودھ پلانے کی مدت جو ہے وہ 2.5 سال ہے. بچے کو دودھ پلانے کی مدت پہلے رفاعین کے مسئلے پر جو بندہ کہتا ہے اس کو پہلے جا کے یہ پوچھنا چاہیے کہ کیا جو بات میں کہتا ہوں یہ فقہ میں لکھی ہے کہ نہیں. اور جس فقہ کی کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے نا کہ امام صاحب نے کہا رفاعین ہے نا، اور بولو نہیں کرنی چاہیے. اسی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ امام صاحب نے کہا ہے کہ بچے کو دودھ پلانے کی مدت کتنی ہے. یہ مسئلہ تو پکا لو نا. چلو وہ نہ پکانا، یہ پکا لو. جس فقہ کی کتاب میں لکھا ہے کہ امام صاحب نے کہا رفاعین نہیں کرنی چاہیے، اسی فقہ کی کتاب میں کیا لکھا ہے کہ امام صاحب نے کہا ہے دودھ پلانے کی مدت کتنی ہے. کتنی ہے؟ 2.5 سال. ٹھہر گئی تو بڑا سال. امام صاحب نے کیا کہا ہے کتنی ہے؟ 2.5 سال. تم تو حدیث کی بات کرتے ہو نا، یہ قرآن کی بات لے لو. کہتے ہو جی حدیث کا پتہ نہیں چلا. میں کہتا ہوں نہیں پتہ چلا. میں کہتا ہوں فقہ کی کتابوں سے پوچھو پتہ چلا کہ نہیں چلا. مجھے کیا پوچھتے ہو؟ ہم نے تو اسی لیے کبھی کسی بزرگ پر تنقید نہیں کی اور سیدھی سیدھی بات کہتے ہیں کہ لوگوں جو بھی مسئلہ ہے وہی مانا جائے گا جو رب کے قرآن میں ہے یا محمد کے. یہ نہیں دیکھا جائے گا کس نے. من فتیاتکم المومنات شاہ صاحب کا ترجمہ. اور جو کوئی نہ رکھے تم میں سے مقدور، اور جو کوئی تم میں سے نہ رکھے، مقدور کس کو کہتے ہیں؟ طاقت. کہ یہ کہ نکاح کرے بیویوں ایمان والیوں کو، پس اس چیز سے کہ مالک ہوئے ہاتھ تمہاری لونڈیوں، تمہاری ایمان والیوں سے، ان سے نکاح کر لو. اگر مقدور نہیں ہے تو لونڈی سے نکاح جائز ہے، اور اگر مقدور ہو تو قرآن کہتا ہے لونڈی سے نکاح ہو سکتا. اور سمجھ آئیے بات. فقہ کی کتابوں میں لکھا ہوا امام صاحب نے کہا کہ پھر بھی ہو سکتی ہے. مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ میں نے یہ پہلے دن کہا تھا کہ رب کائنات نے اسی لیے قرآن میں مسئلہ کھول کے بیان کر دیا ہے
کیا کہا؟ ان تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ. جب بھی کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے یہ نہ کہو ہمارے مولوی نے یہ کہا ہے، ہمارے محدث نے یہ کہا ہے، ہمارے فقیہ نے یہ کہا ہے، ہمارے امام نے یہ کہا ہے، بلکہ یہ کہو قرآن نے کیا کہا ہے، محمد کے فرمان نے کیا کہا ہے. یہ پوچھنا جائز نہیں کہ فلاں کا کیا کیا. میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ میرے ساتھ ایک دوست کی بات ہوئی، میں نے اس کو حدیث دکھائی، ساری حدیثیں سننے کے بعد مان گیا. یہ واقعہ میں بیان کر چکا ہوں. پھر آ گیا کہ اللہ جی میں ایک بڑے بزرگ آدمی کا مرید ہوں، ان کی وجہ سے مجھے ہدایت ہوئی ہے. آپ کہتے ہیں یہ حدیثت ان کو نہیں پتا تھا. میں نے کہا اللہ نے مجھے دروغہ بنا کے بھیجا ہوا ہے کہ میں پوچھوں لوگوں سے کہ تم کو پتا ہے کہ نہیں پتا ہے. کہنے لگا جی میں تو راتی ستا نہیں. میں تینوں میں حدیث بیان کی تھی تیرے سر تے پہاڑ تے نہیں رکھ دیتا. کہنا جی مینوں یہ سوچتا رہا کہ وہ مولوی صاحب کو پتا نہیں لگا. کیا عجیب بات ہے. خدا تیری قدرت پہ قربان، ایک ایک بات کھول کے بیان کر دی. کہا مکے والوں کے ایمان کے قبول کرنے میں رکاوٹ اگر ہے تو ان کے بڑے. مکے والوں کے ایمان کے قبول کرنے میں اگر رکاوٹ ہے تو کیا ہے؟ ان کے. کہتے ہیں ہمارے بڑے پھر جاہل تھے. وہ بھی یہی کہتے تھے یا رسول اللہ، اور انہوں نے تو اس سے بھی بڑی بات کہی. انہوں نے کہا آپ کا دادا عبد المطلب نہیں جانتا تھا. ہائے ہائے ہائے، واہ نبی تیرے اوپر قربان. ایک آدمی آیا دین کا مسئلہ پوچھا، حدیث شریف میں آیا ہے. اس نے کہا یا رسول اللہ یہ مسئلہ کیسے ہے؟ آپ نے فرمایا توحید کا مسئلہ ایسے. اس نے کہا اگر کس نے شرک کیا، فرمایا جہنم میں ہے. اس کو کہا لگا پھر میرا باپ جہنم میں ہے؟ پھر میرا باپ ہائے اللہ کے رسول تیری قبر پہ کروڑوں رحمتیں دو. آپ نے دیکھا کہ باپ اس کی راہ میں رکاوٹ بنا ہوا ہے. باپ حق کے سمجھنے میں فرمایا انا ابی و اباک فی النار، تیرا باپ بھی جہنم میں، میرا باپ بھی جہنم میں. جنت میں صرف وہی جائے گا جو رب کی توحید کو مانتا ہے، اور کوئی جنت میں جا سکتا. محمد رسول اللہ کے مسئلے کھول کھول تم لے کے آ جاتے ہو فلاں فلاں. یہ تم سے پوچھا جائے گا قیامت کے متعلق، یہ پوچھا جائے گا قیامت کے دن کہ فلاں کی نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی. تو اس سے یہ پوچھا جائے گا کہ تو بتلا تجھ کو مسئلہ سمجھ آیا تھا، تو نے اس پہ عمل کیا کہ تو اس سے تو یہ پوچھا جائے گا. کون جانتا ہے کہ امام صاحب کے بارے میں یہ جو باتیں لکھی گئی ہیں انہوں نے کہیں بھی ہے کہ کوئی دلیل اس کی موجود اور حدیث. اور پھر یہ بڑے ظلم کی بات ہے، مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے جب میں یہ تقلید کا سب سے بڑا نقصان جو ہے وہ یہی ہے. تقلید کا سب سے بڑا نقصان جو ہے وہ یہی ہے کہ بندے کی راہ کو پکڑ لیتی ہے تقلید، اس کو حق کی طرف آنے نہیں دیتی. کہتے ہیں ہو جی کا کیا تعلق ہے اسلام میں؟ ہو جی کا کیا تعلق؟ پھر مولوی ظالم جو ظلم کرتے لوگوں کے ایمان کو خراب کرتے. بیچارے لوگ تو سادے ہیں، سیدھے سادے، جو سنا انہوں نے وہی ظلم. وہ کہتے ہیں اوے تسی گستاخ ہو جانے بزرگاں دا، ان کو سمجھ نہیں آئی تھی تجھ کو سمجھ آئی. یہ قرآن ہے. قرآن نے تو کہا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. یہ قرآن پنڈتوں کی کتاب نہیں کہ صرف پنڈت ہی سمجھ سکتے ہیں. خدا کیا کہتا ہے؟ ہر شخص کے لیے میں نے قرآن کو آسان بنا دیا. ہر شخص کے لیے میں نے قرآن کو یہ نہیں کہا کہ جو بڑے بڑے سروں والے ہیں ان کو سمجھ آئے. ایک آدمی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کیا ہے، اسلام کیا؟ آپ نے فرمایا اسلام اللہ کی توحید، میری رسالت کا اعتراف، 5 وقتہ نماز کی ادائیگی، رمضان کے روزوں کا رکھنا، زکوٰۃ اگر طاقت ہو تو دینا، پیسے ہو تو حج کرنا.
اس نے کہا یا رسول اللہ میں تمہیں اللہ کی قسم دے کے کہتا ہوں سچی بات بتانا یہ بات ٹھیک ہے؟ سیدھا آدمی ہے، دیہاتی آدمی، دیہاتی جس طرح ہوتا ہے، حالانکہ کوئی خدا نہ خواستہ نبی پاک کی زبان اقدس سے کوئی غلط بات نکل سکتی تھی، کوئی غلط بات حضور کہہ سکتے تھے؟ کہنا حضور انشرک باللہ، میں تمہیں رب کی قسم دے کے بتلاتا ہوں، مجھ کو سچی سچی بات بتلانا، کوئی ایسی بات نہ بتلا دینا۔ کیا عجیب سادہ آدمی۔ حضور نے فرمایا میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں تجھ کو سچی بات بتلاؤں۔ اس نے کہا تو قسم کھا رب کی، اے پاک نبی تو قسم کھا کہ تجھ کو واقعی رب نے بھیجا ہے؟ ہائے ہائے ہائے، نبی پاک کو پیار آیا، کہنے لگے میں رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں اس نے مجھے بھیجا ہے۔ کہنے لگا آپ قسم کھا کے کہیے کہ 5 نمازیں واقعی فرض ہیں۔ رسول اکرم نے کہا میں قسم کھا کہتا ہوں 5 نمازیں فرض ہیں۔ اس نے کہا قسم کھاؤ روزے فرض ہیں؟ حضور نے فرمایا میں قسم کھاتا ہوں روزے فرض ہیں۔ اس نے کہا قسم کھاؤ حج فرض ہے؟ آپ نے فرمایا میں قسم کھا کے۔ پھر کہنے لگا اچھا تو نے بھی قسم کھا کے کہا ہے نا، میں بھی قسم کھا کے تجھ کو کہتا ہوں۔ اب دیکھو کیا کہے گا؟ کہے گا میں اسی رب کی قسم کھا کہتا ہوں جس کی تو نے قسم کھائی ہے، جب تک زندہ رہوں گا ان باتوں پہ عمل کرتا رہوں گا، زندگی میں کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ سیدھا آدمی تھا، ہائے ہائے ہائے، سیدھا آدمی۔ اور یہ کار چل پڑا۔ نبی پاک نے اپنے صحابہ کو کہا من سرہ ان ينظر الى رجل من اہل الجنت فلینظر الى ھذا۔ اور دنیا والوں اگر کوئی چاہے کہ زمین پہ چلتا ہوا جنتی کو دیکھے تو اس بدو کو دیکھ لو، یہ جنتی جا رہا ہے، یہ اللہ کے بندو۔ اس نے کہا تھا کسی بزرگ کی بات مانو، ہمارے جو چودھری ہے بڑا اس کی بات مانو، آپ کا جو کوئی بڑا وزیر مشیر ہے اس کی بات مانو، آپ کا کوئی بڑا سا، سیدھی سیدھی بات اس نے کی کہ میں ان چیزوں کو مانوں گا۔ آپ نے فرمایا جاؤ، تو نے قسم کھا کے کہا ہے، میں بھی قسم کھا کے کہتا ہوں رب نے تجھ کو جنت لکھ کے عطا فرما دی ہے۔ اس لیے دوستو عقیدہ صاف رکھو، عقیدہ۔ اور یہ بات غصہ نہ کرنا، اچھا موقع تم نے دے دیا ہے سوال پوچھ کے۔ یہ جو ہمارے دوسرے بھائی ہیں قبر پرست، ان کو غلطی کیسے لگی ہے؟ اور بولو پھر ان کی کیوں مخالفت کرتے ہو؟ انہوں نے کیا گناہ کیا ہے؟ یہ بھی تو یہی کہتے ہیں نا ہمارے بزرگوں نے غلط کہا ہے۔ انہوں نے بھی تو یہی جواب میں دیا ہوا ہے نا کہ ہمارے بزرگوں نے، بولو وہ کہتے ہیں ہمارے، کہتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ ہے وہ غلط کہتے تھے، وہ فلاں بزرگ اتنے بڑے انہوں نے غلط کہا ہے۔ ان کو کہتے ہو غلط ہے، تمہارے سامنے محمد الرسول اللہ کا فرمان آئے تم بھی اپنے بزرگوں کو اسی طرح رسول کے مقابلے میں کھڑا کر دیتے ہو۔ رکاوٹیں تو اس طرح کھڑی کی ہوئی ہے، کیا مسئلہ ہے؟ ایمان کا تقاضا یہ ہے جب رب کے قرآن کا نام آ جائے، سرور کائنات کے فرمان کا نام آ جائے، پھر پوچھنا بھی جائز نہیں ہے کہ کسی نے کیا کہا ہے کہ نہیں کہا ہے، پھر پوچھنا بھی جائز، پھر پوچھنا بھی جائز نہیں۔ اور نبی کے مقابلے میں پوچھنے گیا تھا ایک عمر فاروق سے۔ کس سے پوچھنے گیا تھا؟ عمر فاروق سے۔ تم سوچو، میں تمہیں سمجھانے کے لیے سخت بات کرتا ہوں، تمہارے امام کوئی حضرت عمر سے بھی بڑے تھے؟ کوئی سوچ کے بات کرو۔ خدا نے کیا کہا؟ جو میرے نبی کی بات سن کے عمر کے پاس گیا ہے، میں اپنی کبریائی کی قسم کھا کے کہتا ہوں وہ مسلمان نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ کس کے پاس گیا؟ اور بولتے کیوں نہیں؟ نبی کی بات سن کے فاروق کے پاس جائے تو رب کہے وہ مومن نہیں ہے، اور نبی کی بات سن کے کوئی اور کسی کے پاس جائے تو وہ مومن ہے؟ سوچو سمجھو بات کو۔ اصل میں ایمان کی بات یہ ہے کہ یہ ملاؤں نے رکاوٹیں کھڑی کی ہیں دین کے سامنے کہ لوگوں ہو یہ ہو جائے، کیا ہو جائے گا؟ میں کہتا ہوں قیامت کے دن
عرش والا ہم سے پوچھے گا تم نے اس کی بات کیوں نہیں مانی، اس کی بات کیوں نہیں مانی، اس کی بات کیوں نہیں مانی؟ میں کہوں گا عرش والے یہ قرآن تو نے اتارا تھا ہدایت کی کتاب بنا کر، اس میں اس کا اور اس کا نام لیا تھا کہ نہیں لیا تھا؟ اگر لیا تھا میں نے نہ مانا تو غلطی کی، اگر تو نے لیا ہی نہیں تو مجھ کو ماننے کا حکم کہاں سے دے رہا ہے؟ قرآن ان سارے ناموں سے خالی کس کے نام سے قرآن جگمگا رہا ہے؟ یا رب کے نام سے، یا محمد رسول اللہ، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ، تیسرا کسی کا نام کہاں سے لے آیا؟ اس لیے یہ مسئلہ یاد رکھو، سمجھ لو کہ یہ سارے وسوسے ہیں جو شیطان ڈالتا ہے، راہ میں رکاوٹ ڈالتا ہے۔ ہاں پھر لوگ کتنے ظالم ہیں، کہتے ہیں بخاری اور خدا کے بندو اگر اپنے مسلک کی وجہ سے، اپنی جماعت بندی کی وجہ سے حدیثوں کو اس طرح مشکوک بنا، اسی طرح آدمی حدیثوں کو مشکوک بنا دے، پھر بتلاؤ کہ دنیا کا کوئی مسئلہ بھی ثابت۔ اور میں ایک تمہیں اور مسئلہ سمجھا دیتا ہوں، آج آخری بات سن لو۔ آج درس بھی تھا غربا کے پاس، وہ کہتے ہیں ہم پہلے ہی غربا ہیں، آپ نے ہمیں اور لمبا کر کے غربا کر دیا ہے۔ سنو ذرا بات، یہ قرآن جو بتلایا ہے کہ قرآن ہے، یہ قرآن جو بتلایا ہے کہ قرآن ہے، کس نے بتلایا ہے؟ نبی نے۔ اور نہیں اللہ نبی نے، وہ ٹھیک ہے اللہ نے نبی نہیں دسیا، پر کن نے دسیا ہے؟ حدیث کتنے آئی ہے؟ وہ اللہ کے نبی نے آپ کو کان میں آ کے کہا ہے؟ کس میں حدیث آئی ہے؟ اور بولتے نہیں۔ بخاری شریف میں، مسلم شریف میں، ترمذی شریف میں، نسائی شریف میں، ابن ماجہ شریف میں، ابو داؤد شریف میں۔ اگر حدیث کی کتابیں ہی مشکوک ہیں تو پھر یہ قرآن کیسے شبہ سے پاک رہ جائے گا؟ اور نہیں سمجھ آئی بات کی؟ کتنے ظلم کی بات ہے، صرف اپنی بات کو اوپر رکھنے کے لیے حدیث کی کتابوں پر ایک رہا 200 سال۔ کوئی مسلمان ساری کائنات کا کسی حدیث کی کتاب پہ اس طرح کا اعتراض کر سکتا نہیں۔ مسلمانوں کا عقیدہ ہے جو حدیث کی صحیح کتاب ہے اس میں ہر بات بالکل اسی طرح ہے جس طرح کہ خود رسول کی زبان سے سنی ہے، جس طرح کہ خود رسول کی، اسی طرح قرآن کے جس طرح خود رب کائنات کے زبان مبارک سے اللہ سے ادا ہوا، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ اسی طرح حدیث صحیح کے بارے میں کوئی شبہ نہیں کہ یہ رسول اللہ کا فرمان ہے۔ اس لیے کبھی یہ نہ سوچنا ایمان ضائع ہو جائے گا، یہ سوچنا کہ نبی اور اس کے مقابلے کا سوال ہی پیدا نہیں۔ سیدھی بات ہے، یہ نیک لوگ اگر ان کو غلطی لگ گئی ہے تو اللہ نے ان کو معاف کر دیا، پہلے ہی معاف کر دیا، کیونکہ اللہ نے کہا ہے کہ جو کوئی مسئلہ اجتہاد سے بیان کرے یا صحیح کرے گا یا غلطی لگ جائے گی، صحیح ہوگا تو دوہرا ثواب، غلطی لگ جائے گی تب بھی ثواب ہوگا، کیونکہ اس نے کوشش کی ہے دین کے سمجھنے نہیں ملی۔ خدا کی قسم ہے پڑھنے کے بعد یہ معلوم ہوتا ہے کہ بڑے بڑے لوگوں کو قرآن کی آیت سمجھنے میں بھی غلطی لگ گئی ہے۔ مثال دے دوں اس کی بھی؟ تم تو کہتے ہیں نا جی 200 سال بعد 150 سال بعد اس کو غلطی کیسے لگی؟ نبی کے زمانے میں صحابہ کو قرآن سمجھنے میں غلطی لگ گئی۔ یہ رمضان کا مہینہ ہے کہ نہیں؟ اس رمضان کے مہینے کے بارے میں قرآن میں رب نے آیت نازل کی، کیا کہ رات کو کھاتے پیتے رہو، دن کو نہ کھاؤ، رات کو کھاتے پیتے رہو۔ آج عزیز صاحب سمجھ آ رہی ہے غلطی؟ رات کو کھاتے پیتے رہو، اللہ نے کہا کب تک کھاؤ پیو؟ قرآن کی آیت ہے حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، جب تک کہ سفید دھاری سیاہ دھاری سے جدا۔ یہ کس پر قرآن اترا ہے؟ بولو، سرور کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل، اور آپ
کی زبان اقدس سے براہ راست صحابہ کرام نے سنا، کوئی درمیان میں واسطہ بھی نہیں تھا۔ ایک صحابی کہتا ہے میں نے 2 دھاگے لیے اور ہے بھی عربی، مدینے کا رہنے والا، مدینے پاک کا رہنے والا، عرب کا رہنے والا، نبی کی پاس بیٹھنے والا، نبی کی زبان اقدس سے براہ راست قرآن سننے والا، کہتے ہیں غلطی، عجیب مسئلہ ہے، قرآن براہ راست نبی سے سن رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ رات کو ایک سفید دھاگا لیا اور ایک سیاہ تکیے کے نیچے رکھ لیا، اٹھ کے دیکھتا رہا کہ سحری کا وقت ختم ہوا ہے کہ اس نے سمجھا کہ جب سفید دھاگا اور سیاہ دھاگا اگر آدمی دیکھے اندھیرے میں تو پتا چل جائے کہ سفید کون سا ہے اور سیاہ کون سا ہے، تب روزے کا وقت ختم ہوگا، تب روزے کا کھانے پینے کا وقت۔ صبح اٹھا کہنے لگا یا رسول اللہ میں ساری رات جاگتے ہی گزار دیے۔ آپ نے فرمایا کیا ہو؟ کہنے لگا میں تو سارا رات دھاگا دیکھتا رہا ہوں، مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا۔ ہائے ہائے ہائے، اور یہ صحابی ہے کہ نہیں؟ اور یہ نبی کا پاک صحابی جس کے بارے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ ادنا ترین صحابی اگر گھوڑے پہ سوار ہو اور اس گھوڑے کے سموں کے نیچے سے خاک کے ذرے اڑے، وہ خاک کے ذرے بھی کائنات کے بڑے سے بڑے مسلمان سے زیادہ مقدس ہے۔ کیوں؟ یہ اس کے گھوڑے کے سموں سے اڑے ہیں جس نے نبی کائنات کے رخ پر انوار کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور جس آنکھ نے نبی کا چہرہ دیکھ لیا رب نے اس آنکھ پہ جہنم کی آگ کو حرام کر دیا۔ لوگوں، اس صحابی کو بھی قرآن براہ راست سننے کے باوجود قرآن کا معنی سمجھ میں نہیں آیا۔ اگر صحابی نے نہیں آیا تو کسی امام کو نہیں سمجھ آئی کہ قیامت کی آ گئی؟ اور سمجھ آئی ہے بات، اور میں جو بات سمجھانا چاہتا ہوں سمجھے ہو کہ نہیں؟ جب صحابی جو براہ راست سنتا ہے، نبی پاک نے فرمایا میرے صحابی اس آیت کا یہ معنی، اس نے کہا یا رسول اللہ کیا؟ میں نے فرمایا اس کا معنی یہ ہے کہ آسمان پر جب سیاہ دھاری سفید دھاری سے الگ ہو جائے، شفق کا وقت ہو جائے، تو تب سحری کے وقت کا آغاز ہو جائے۔ صحابی کو نبی کے سمجھانے کے بغیر مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا۔ اسی طرح کتنی مثالیں دیں، قرآن میں آیت اتری 7واں پارہ، اللہ رب العزت نے فرمایا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن۔ جنت میں صرف وہی جائیں گے جو ظلم نہیں کریں گے، جنت میں صرف وہی جائیں گے جو ظلم نہیں کریں گے۔ یہ آیت اتری، بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ نے رونا شروع کر دیا، بڑے بڑے صحابہ نے رونا شروع کر دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آپ نے فرمایا کیوں رو رہے ہیں؟ کہنے لگے یا رسول اللہ نجات کسی کی ہو ہی نہیں سکتی، کسی کی نجات ہو ہی نہیں سکتی۔ کون ہے جس سے ظلم نہیں ہو جاتا؟ ظلم تو ہر شخص ہے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ اپنے صحابہ کو، ان کو بھی نبی کے سمجھانے کے بغیر بات کا علم غلطی لگے۔ آپ نے فرمایا اس آیت میں ظلم سے مراد ظلم نہیں بلکہ شرک ہے، کیونکہ اللہ نے بعض جگہ قرآن میں شرک کو ظلم کہا ہے، ان الشرک لظلم عظیم۔ معنی یہ ہے جس نے تھوڑا سا بھی شرک کر لیا رب اس کو کبھی جنت میں داخل کرے گا۔ صحابہ کے چہرے پہ رونق آ گئی، کہا یا رسول اللہ ہم تو آیت سن کے ڈر گئے تھے، ہم نے کہا اب تو جنت ملنی نہیں۔ تو معنی کیا ہوا؟ اگر بڑے بڑوں کو غلطی لگ جاتی ہے تو باقیوں کی حیثیت صحابہ کے مقابلے میں کسی محدث فقیہ امام کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس لیے ہمیشہ نگاہ رکھو تو حدیث پر، نگاہ رکھو تو رب کے قرآن پر، نگاہ رکھو تو محمد الرسول اللہ کے فرمان۔ اللہ سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر اور رب کے قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بس ایک چھوٹی سی مسئلہ، یہ تو مسئلہ تھا نا، ایک مسئلہ بھی ایک دوست نے اسی نے پوچھی ہے، اس نے کہا جی کہ یہ ننگے سر نماز بھی تو ہے، یہ اہل حدیث سارے ننگے سر نماز پڑھتے ہیں، وہ جو ہیں وہ ربائی جان نہیں کرتے، یہ ننگے سر نماز پڑھتے ہیں، دونوں برابر ہوتے ہیں۔ عجیب بات ہے،
یعنی خود ہی مفتی بن گیا ہے بندہ. یہ کوئی مسئلہ پوچھنے کا طریقہ تو نہیں ہے. ننگے سر کا مسئلہ رفع دین کا مسئلہ نہیں ہے. ننگے سر کا مسئلہ رفع دین کا مسئلہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اکثر صحابہ نماز ننگے سر پڑھا کرتے تھے. نماز ان کے پاس کپڑے نہیں ہوتے تھے. اس لیے یہ کوئی مسئلہ نہیں. ایسے ہی ادھر کا وٹا ادھر کسی نے کہا تیلی میں تیلی, جاڑ پہ جاڑ تیرے سر پہ کھاٹ. اس نے کہا تیلی میں تیلی تیرے سر پہ کولو. اس نے کہا وزن نہیں ملا. اس نے کہا وزن نہیں ملا, پہاڑ سے پہ گیا نا. یہ عجیب مسئلہ ہے کہ وزن ملا, وزن ہو نہ ہو پہاڑ پہ آنا چاہیے. خود ہی کہتا جی چونکہ وہ روائی دین نہیں کرتے, آپ سر پہ ٹوپی نہیں رکھتے, اس لیے دونوں برابر ہو گئے. یہ کیا مسئلہ ہوا بھائی؟ یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ مسئلہ بالکل کوئی مسئلہ. ہم اللہ کے فضل و کرم سے اول یہی مسئلہ سن لو. مسئلہ یہ ہے کہ اگر آدمی ٹوپی ہے پہنتا ہے, اس کو ٹوپی پہن کے نماز پڑھنی چاہیے. اور اگر نہیں ہے, نہیں پہنتا, تو نماز کے لیے کوئی ٹوپی کا خصوصی اہتمام کوئی ضروری نہیں. دونوں طرح نماز ہو جاتی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ ننگے سر بھی پڑھی ہے, سر پہ ٹوپی رکھ کے بھی. ایک صحابی ان کے پاس ٹوپی موجود تھی, ان کے پاس پگڑی اتار کے رکھ دی نیچے, نیچے اتار کے. صحابی رسول کا صحابی لوگوں نے کہا جناب آپ کے پاس تو تمامہ تھا, آپ نے فرمایا تاکہ تیرے جیسے بیوقوفوں کو پتہ چل جائے کہ اس کے بغیر بھی نماز ہو جاتی. یہ حدیث کے الفاظ ہیں, میں نے نہیں کہا. بیوقوف کے الفاظ میں نے نہیں کہے, کس نے کہے ہیں؟ شاید آپ سمجھے کہ یہ روا روی میں ویسی بات. یرانی مثلک الاحمق, تاکہ تیرے جیسے احمق کو پتہ چل جائے کہ اس طرح بھی نماز ہو جاتی ہے. اس لیے ایسے ہی نا پار پار والی گل نہ کرو. مسئلے کو مسئلے کے طور پر سمجھنا چاہیے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اپنے فضل و کرم سے اپنے نبی کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ ہمارے سینوں کو ہر قسم کے تعصبات سے پاک کر دے. دین میں کوئی تعصب جائز نہیں, نہ باپ کا, نہ بڑے کا, نہ بزرگ کا, نہ پیر کا, نہ فقیر کا. دین میں تعصب ہونا چاہیے تو رب کا یا رب کے رسول کا. اللہ ہم کو اللہ کی بات پر عمل کرنے کی اور اپنی بات پر اور اپنے رسول کی بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہم سب کی خطاؤں سے درگزر فرما. اے اللہ ہم سب کے جرائم کی پردہ پوشی فرما. اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما. اے اللہ بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما. اے اللہ بے اولادوں کو اولاد عطا فرما. اے اللہ فقیروں کو تونگر بنا. اے اللہ محتاجوں کو غنی فرما. اے اللہ پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما. اے اللہ مصیبت زدگان کی مصیبتیں رفع فرما. اے اللہ ہم سب کے کاروباروں میں برکت عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو رزق حلال عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو حرام سے محفوظ فرما. اے اللہ ہر آنے والی مصیبت سے بچا. اے اللہ ہر آنے والی پریشانی سے محفوظ فرما. اے اللہ شریروں کی شرارت سے بچا. اے اللہ حاصلوں کی حسد سے محفوظ فرما. اے اللہ دین و دنیا کی بہترین نعمتوں سے مالا مال فرما. اے اللہ دین و دنیا کی کامیابیوں کامرانیوں سے ہم کنار فرما. اے اللہ دین و دنیا کی بلندیوں پہ سرفراز فرما. اے اللہ اپنے گھر کی زیارت نصیب فرما.
اے اللہ اپنے حبیب پاک کے شہر کی زیارت نصیب فرما، اے اللہ ہماری اولادوں کو نیک بنا، اے اللہ ہمارے گھروں میں خیر و برکات نازل فرما، اے اللہ ہمارے والدین پہ رحم فرما، اے اللہ ہمارے فوت شدگان کی مغفرت فرما، اے اللہ ہم سب کی جھولیوں کو اپنی رحمتوں سے معمور فرما، اے اللہ ہمیں حق کے سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمیں حق کے ماننے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمیں حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، صلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ وآل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔